Assalamu alaikum, hello everyone, and welcome to my YouTube channel. 7th October 2023 गाज़ा इसराइल वॉर। और जब से ये वॉर शुरू हुई है, एक गज़वा बार बार हम उसको डिस्कस भी कर रहे हैं और हमने रिकॉल भी किया, और वो है गज़वा बदर। पिछले दिनों मैंने साहिल अदीम साहब की रेफरेंस से एक वीडियो की थी, और वो ये थी कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हा के असल इस्लाम लाने का वाक़या क्या है। तो ग़ज़वा बदर को भी लेकर एक पॉइंट उसमें ऐसा है जिससे हम अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, जिससे पूरा इस वक्त जो मुस्लिम वर्ल्ड बना हुआ है ना, कि खामोश तमाशाई की तौर पे वहाँ पर बच्चों को शहीद होते हुए देख रहे हैं, वहाँ पर लोगों को तबाह बर्बाद होते हुए देख रहे हैं, वहाँ पर आप भूख अफलास देख रहे हैं। शुरू में गाज़ा के फ़लस्तीनियों ने मुसलमानों को पुकारा था कि आप हमारी मदद के लिए आइए, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि ये लोग सिर्फ ज़बानी बातें कर रहे हैं, बयानियाँ दे रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, प्रैक्टिकली कोई भी नहीं आ रहा, तो फिर उन्होंने एक ही नारा लगाया था, और वो ये था कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, और उनके लिए उनका अल्लाह ही काफ़ी है। और वो आज भी सिर्फ अपने तवक्कुल, अपने ईमान की बुनियाद पर इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो दुनिया को बता रहे हैं कि बेसिकली इस्लाम क्या है, और उनको देखकर इस वक्त दुनिया में लोग रिवर्ट हो रहे हैं। वो ये देख रहे हैं, ये मालूम कर रहे हैं कि आखिर कुरान में ऐसी कौन सी ताकत छुपी हुई है कि वो कुरान को पढ़ रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, और जब उनको समझ आ रही है तो वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं, इस्लाम में के दायरे में दाखिल हो रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो मैंने पिछले दिनों साहिल अदीम साहब का देखा, और मुझे लगा कि एज अ मुस्लिम एक तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि फ्यूचर में हम लोग का क्या हाल होने वाला है। उस वाक़ये में एक पॉइंट ऐसा है कि जब हम इस्लामियात पढ़ते हैं और ग़ज़वा बदर का एक चैप्टर होता है, और उसमें पूरी एक सहाबा कराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों की तादाद, कुफ़ार का जो पूरा एक जो उनका वेपन और उनका लश्कर, वो सब हमने पढ़ा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है कि अगर काश के हमारे जो हिस्टोरियंस थे वो हमें हमारा जो अपना इस्लाम है, हमारे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अजमईन के जो वाक़यात हैं, उन्हें एज़ इट इज़ अगर हम तक लाते या हम पढ़ते, तो शायद आज हमारी जो साइकी होती वो इतनी डिस्टॉर्ट नहीं होती। आज की दुनिया में इस पूरे लेक्चर में एक बात पर तो मैं भी एग्री करूँगी साहिल अदीम साहब की, कि हम मुसलमान अपनी शनाख्त खो चुका है। मुस्लिम वर्ल्ड की इस वक्त दुनिया में इज़्ज़त क्या है? वो कहते हैं कि इन्हें सॉरी टू से बोलने दो, बकवास करने दो, मतलब वो जो एंटी इस्लाम में जो विंग है वो यही कहती है ना कि बोलने दो, क्या कर लेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वाकई में हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना बिगाड़ रहे हैं, ना करने की हिम्मत है। उल्टा ये हुआ था कि पिछले दिनों सऊदी अरब में, हरम में भी, रोज़े रसूल में भी लोगों को बुलंद आवाज़ में गाज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ करने से भी रोक दिया गया। और अगर आपने वहाँ स्कार्फ भी आप उनकी आइडेंटिटी में कैरी नहीं कर सकते। बॉयकॉट हो रहा है, लेकिन जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं करने वाले वो आज भी अपनी दुनिया में मगन है। इस पूरे वाक़ये में एंड तक ये वीडियो देखेगा, साहिल अदीम साहब का ये लेक्चर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और उसमें जो आज हमारा जो हाल है ना, उस वक्त जो वो चंद लड़कों का हाल था, और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनके साथ क्या किया, अगर आप ये पूरा लेक्चर सुन लेंगे ना, तो आपको और मुझे मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि एंड ऑफ द डे जब पहले भी मैं कह सकती हूँ कि अल्लाह के हुजूर जब हम जाएंगे, और जब हमारी बारी आएगी और हम अल्लाह से मदद मांगेंगे, तो अल्लाह हमें रिप्लाई में ये नहीं कहेगा कि जब वो मुसलमान मर रहे थे, वो बच्चे जब मर रहे थे, वो मजलूम थे, तुम लोग के पास ताकत थी, तुम लोग के पास वेपन था, तुम लोग एक होकर उनके खिलाफ जंग लड़ सकते थे जालिमों के, तो तुमने नहीं किया, आप किस मुंह से मुझे पुकार रहे हो। एंड तक ये लेक्चर सुनिएगा। आई होप कि जिस तरह मैंने समझा है आपको भी समझ आ जाएगी कि सॉरी टू से वी लॉस्ट अवर आइडेंटिटी। कि लड़ाई तैयारी हो गई है, इतने 100 ऊँट तैयार हैं, इतनी सारी रक्कासाएं तैयार हैं, इतने सारे भाले तैयार हैं, घोड़े तैयार हैं, ऊँट तैयार है, सब मोटिवेशनल स्पीकिंग चल रही है। मक्के के अंदर से मुकाबला है। आज सफ़ा हस्ती से मिटाएंगे ना बिल्ला उसको।
یہ مکے میں چل رہا تھا. اور سے سنیں, اپنے آپ کو پہچانے, اپنے آپ کی شناخت پہچانے. ان لڑکوں نے پھر کیا کیا, تھے تو مسلمان ہی, تھے تو یہ مسلمان ہی. انہوں نے آپس میں گیدرنگ کی اور کہا کہ بھئی میں تو نبی علیہ السلام کے خلاف لڑائی نہیں کر رہا. ابو نے کہا چلے گا جس سے. صاحب کے ابا تھے آرمی میں, اس وقت تو آرمی ایسی ہوتی تھی. اور اب عرب کے قبیلے میں وہی والی خاندان پرستی ہے جو ہماری والی ہے. دنیا میں دو ہی خطے ہیں جہاں پہ خاندان پرستی چلتی ہے, ایک عرب کا قبیلہ, ایک پاکستان انڈیا. اس کے علاوہ کوئی خاندان پرستی نہیں چلتی. اور سمجھیں اس بات کو, دھیان سے اپنے اندر صلاحیت کریں. لیکچر جہاد کا نہیں ہے, لیکچر شناخت کا ہے. جہاد کی قابل ہم ہے ہی نہیں, اس لیے میں جہاد کی دعوت دیتا ہی نہیں. ایک سٹیپ پیچھے ہم, ایک سٹیپ لینا پڑے گا اپنے آپ کو پہچاننے کا. جب وقت آئے گا اللہ ہم سے بڑے کام لے گا, اللہ ہم سے بھی جہاد کروائے گا. پہلے اپنے آپ کو تو پہچاننا شروع کر دیں. پر نہیں لگے ہوئے تھے افغانیوں کے, پر نہیں لگے ہوئے تھے مصریوں کے, سوڈانیوں کے. They did that. Somalians دو سینگوں والی قوم نہیں ہے, کر کے دکھا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, یہی ملک تھا 9 کروڑ لوگ. امریکہ کی ایمبیسی جائیں, 10 سال تک کھڑے رہے, گنتے رہے بندے, 10 سال تک کھڑے رہے. اور ایک دن میں ہمارے ملک کے ویزے کے لیے 9 کروڑ لوگ لائن میں کھڑے ہوئے تھے. دیکھیں جب پرپس کلیئر ہوتا ہے تو لوگ کیسے بھاگتے ہیں. 9 کروڑ بندہ لائن میں کھڑا ہو گیا تھا, ہمیں پاکستان کا ویزا چاہیے. وہ دن بھولنا نہیں ہے آپ نے. یہ دنیا میں کسی اور ملک کے ساتھ نہیں ہوا, یہ صرف پاکستان کے ساتھ ہوا ہے. 9 کروڑ مسلمانوں نے لائن میں کھڑے ہو کہا تھا کہ ہم نے پاکستان میں انٹر ہونا ہے. اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی بچیاں کٹوا رہے تھے, اللہ کی قسم سامنے ذبح ہو رہی تھی بچیاں. ٹرینوں میں بھر بھر کے بچیاں مار رہے تھے سارے. کیسے نہیں, پھر بھی جائیں گے. کیا جنون چڑھا ہوا تھا ان کو, ایسا کیا ہوا تھا ان کو پتا نا آپ کو. 47 میں کس طریقے سے لوگوں نے پاکستان کا ویزا لینے کی کوشش کی ہے. وہ چھوٹا واقعہ سمجھ رہے تھے آپ. یہاں پہ وہ کیا میمیں دیکھنے آ رہے تھے, نوکریاں کرنے آ رہے تھے, ادھر ڈالر کمانے آ رہے تھے. ادھر بتاتا ہوں کیسے ہوا تھا, ابھی آپ کو بتاتا ہوں. لوگوں کی آئیڈینٹی کلیئر ہوتی ہے, پھر دیکھیں کیسے دوڑ لگتی ہے. اس لیے دھیان میں رکھیے گا. ان لڑکوں نے کیا کیا مکے میں, پھر چھوٹی سی میٹنگ کی رات کو کھوکھے پہ, لٹرلی جیسے ہم نے کرنی تھی, اور کہا کہ بھائی نبی علیہ السلام کے خلاف لڑائی تو نہیں کر رہے تھے تو مسلمان, تو پھر کیا کریں. خاندان میں ناک کٹ جائے گی, پریشر ہے میرے اوپر, میں تو جاؤں گا ہی جاؤں گا. دوسرے نے کہا ہم بھی جائیں گے, جانا تو پڑے گا, باہر پہ ٹا کے لے کے چلے جائیں گے, نہیں تو چلو آؤ چلتے ہیں. پھر ایک ٹیکنیک لگائی, راکٹ سائنس لگائی انہوں نے. کیا راکٹ سائنس لگائی کہ ایسا کرتے ہیں, سامنے سامنے چلتے ہیں, جیسے ہی رن پڑے گا نا, جب لڑائی شروع ہونے لگے گی تو سرک کے پیچھے والی صف میں کھڑے ہو جائیں گے. نہ لڑائی کی نہ کچھ, اپنی طرف سے حکمت لگائی انہوں نے. سوچیں ذرا ادھر کیا ہو رہا تھا مدینے میں. صحابہ اکرام روئی جا رہے ہیں کہ اصلی کہانی تو تعداد کی ہے. نبی علیہ السلام اتنی دعائیں کر رہے ہیں, اتنی دعا کر رہے ہیں رو کے, کہ ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام کو کندھوں سے پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ بس, اور دعا مت کریں, اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لی ہوئی ہے. اس لیول کی سٹریس چل رہی ہے مدینے کے مدر کے بارڈر پہ. ادھر ڈھول تماشے اور ڈانسرز اور تمام ہالی ووڈ بالی ووڈ ساتھ چل رہا ہے. صحابہ کرام کو سکینہ دینے کے لیے خاص معجزہ قرآن پاک میں اس معجزے کا کلیئر ذکر ہے کہ ہم نے ان کی تعداد کم کر کے تمہیں دکھایا اور تمہاری تعداد زیادہ کر کے ان کو دکھایا. یہ ہوتی ہے اکائی ایک. اتنا فرق پڑتا ہے ایک بندے کا پریزنٹ ہونے میں کہ میں کتنے % اسلام ہوں. میرے یہاں پہ پریزنٹ اس دین کے کام کرنے کی پریزنس کا اللہ تعالیٰ کس طریقے سے میچ بتا رہے ہیں کہ ٹیرر بیٹھ گیا مسلمانوں کا کفار پہ کہ اتنے بندے کہاں سے آ گئے ان کے پاس, اور مسلمانوں پہ سکینہ آ گیا, عید آ گئی کہ بس تھوڑے سے بندے لے کے آئے ہو, حالانکہ بندے زیادہ تھے. لڑائی ہوئی ہم سب کو پتا ہے. نبی علیہ السلام نے علی بن ابی طالب سے کہا لگاؤ تبا کو, رشتہ دار تھا, ہر ایک کے ساتھ رشتہ داری کو لڑوایا. بدر میں ہر ایک بندے کا اپنا اپنا رشتہ دار بھیجا کہ یہ نہ سمجھنا قبیلوں کی لڑائی ہو رہی ہے, قبیلہ ہی مارے گا تمہیں. کسی اور قبیلے کا بندہ بھیجوں گا تو قبیلوں کی لڑائی ہوگی, تمہارا اپنا بچہ تمہیں قتل کرے گا. کہ تمہیں رگ پتہ جائے
کہ اسلام یہ قبائلیت نہیں کھیلتا، اسلام یہ قومیت نہیں کھیلتا، اسلام یہ لسانیت نہیں کھیلتا. اسٹریٹ شوٹنگ ہوگی تمہارے اوپر، تمہارے اپنے گھر کا بچہ آگے مارے گا. ٹھیک ہے. پھر جب بدر کے واقعہ ختم ہوا تھا، میں واپس آتا ہوں لڑکوں کے اوپر، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا مشورہ دیا تھا. جب میرے سامنے مشورہ مانگا کیا کریں ان لوگوں کا جو پکڑے گئے ہیں، تو عمر بن خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہر قبیلے والے کو اپنے اپنے قبیلے کے حوالے تو کریں ذرا. یہ جتنے بھی پکڑے گئے ہیں ہر ایک کو اپنے اپنے خاندان کو دیں، پھر ہم کاٹتے ہیں اپنے اپنے خاندان کو. ان کو پتہ چلے کہ جس چیز پہ ناز کرتے تھے نا، اسی چیز نے آگے کاٹا ہے تم. بہرحال اب کیا ہوا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ انہوں نے جب جنگ جیت گئے تو وہ لڑکے آئے کہ ہم تو مسلمان تھے، ہم پیچھے کھڑے ہوئے تھے تاکہ ہم لڑائی میں حصہ نہ لیں. حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا پتہ ہے کسی کو؟ اس لیے یہاں پہ آیا ہوں میں. حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے خلافت لینی تھی نا، تمام علماء کا اجماع ہے کہ حمزہ ہونے تھے اگر زندہ ہوتے. چھوٹی سی ہستی نہیں ہے کہ اگر حمزہ رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو پہلے خلیفہ حمزہ رضی اللہ عنہ ہوتے. شیعہ بھی یہی مانتے ہیں، سنی بھی یہ مانتے ہیں. یہاں پہ کوئی تفریق نہیں، اتنی بڑی ہستی ہے، اتنا بڑا پیڈسٹل حمزہ کے پاس ہے. انہوں نے بلایا ادھر آؤ جاؤ سارے، ادھر آؤ جاکت، ادھر آ جاؤ سارے. اور یہ بڑے خوش کہ ہم نے کوئی لڑائی نہیں کی. حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہاری وجہ سے اللہ کو ادھر سے معجزہ اتارنا پڑا ہے، تمہاری وجہ سے کائنات کا نظام بدلا ہے کہ تعداد تمہاری کم دکھائی جائے اور ہماری زیادہ دکھائی جائے. تم سمجھ رہے ہو کہ اسپیکٹیٹر بن جاؤ گے تو بچ جاؤ گے. کس کے اسپیکٹیٹر بنے ہوئے تھے؟ محمد کے خلاف لڑائی کرنے آئے تھے، ان لوگوں کے اسپیکٹیٹر بن کے بیٹھے ہوئے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ تمہاری قبیلے کے بندے مر رہے ہیں، کام چل جائے گا تمہارا. سب سے پہلے پھر ان لڑکوں کو سب سے پہلے صحابہ کرام نے وہی سزا دی جو باقی کسی کفر کو سزا ملتی کہ تم سمجھ رہے تھے کہ کلمہ پڑھ لیا بچ گئے. سوری، ایسے نہیں ہوگا. ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. سمجھ رہے ہیں؟ اپنی شناخت کو پہچانے کہ کس گیم کے اسپیکٹیٹر ہیں ہم. اللہ کی قسم اسپیکٹیٹر ہیں ہم، ثم اللہ کی قسم اسپیکٹیٹر ہیں ہم صرف دیکھتے ہیں کہ بس چل رہا ہے، ہاں ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے. اصلی کہانی کہیں اور کھیلی جا رہی ہے. نقشہ دیکھ لیں، آپ کو کوئی بچے کی ضرورت نہیں رہے گی جو آگے بتائے گا کون سی جگہ پہ جزیرہ ہے. خود پتہ چل جائے گا آپ کو وہ کون سی جگہ پہ جزیرہ. دیکھیں نقشے پہ کیا چل رہا ہے. آپ کو میں چھوٹے دور کی بات افغانستان کی مثالیں دیتا ہوں. ابھی جو طالبان کے ساتھ ہوا، جیت گیا افغانستان. یس، سب کو پتا ہے، کسی کو شک تو نہیں ہے کہ جیت گیا. ہاتھ کھڑا کریں، کسی کو شک ہے؟ نہیں، ہم سب کو پتا طالبان جیت گئے. آپ کے گھر پہ میں آؤں 10 بندے لے کے، 2 بچے مار دوں آپ کے، ٹھیک ہے، 2 بچے مار دوں. آپ کی بیگم اٹھا کے کچھ توا میرے منہ میں ہی مار دے بس، اور پھر میں کہوں ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں. ہم چلے گئے تو آپ جنگ جیت گئے. سوچے تو صحیح، جنگ ایسے جیتی جاتی ہے. گھر کو سے میرے بچے مار دیے، ایک توا منہ پہ کھایا اور نکل لیے. سوری یار، سوری، ہم آپ معافی مانگتے ہیں آپ سے. سوری. جنگ یہ ہے ہماری غیرت. جا کے محلے والے کو بتائیں کہ 10 بندے آئے تھے، 4 بچے میرے مارے، خالی میں نے توا مارا، نکل لیے. ایسے جنگ جیتی جاتی ہے. یہ جو جشن منایا جا رہا ہے طالبان جیت گیا، ابھی لڑائی شروع ہوئی ہے. شناخت کس طریقے سے کرنی ہے کسی ایونٹ کی، غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ کو ان کی مثال دے کے بتا رہا ہوں کہ ایسے ہار جیت کے فیصلے نہیں کرتے ہوتے. ڈیفینیشن آف انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی کچھ اور ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے بچے، میں تیار نہیں کر رہا ہوں اپنے بچوں کو کہ 32 لاکھ بچے تو نے عراق میں مارے تھے ٹونی بلیر، تجھے چھوڑوں گا میں؟ تو سمجھ رہا تو نے سوری کر دیا تو کام ہو گیا. ایسے ہوتا ہے. یہ ہماری غیرت ہے کہ میرے گھر میں بچے مار کے بھاگ جائے گا اور لوگوں کو جا کے سوری کرے گا تو کام ختم. آپ کے ساتھ سے ہوگا تو آپ کام ختم کر دیں گے.
اس لیے مجھے غصہ آتا ہے کہ ہم اسپیکٹیٹر بن جاتے ہیں. او شکر ہے کہانی ختم. جید علماء کرام سوڈان سے لے کے انڈونیشیا تک 10ویں بار ہیں افغانستان کی امریکہ کی ریٹریٹ کے اوپر. 10ویں بار ہیں کہ ایک ہی موقع تھا جہاد کا ختم ہو گیا. دیکھیں کیسے دیکھی جاتی ہے سچویشن کو. طالبان کا اصلی امتحان تو اب شروع ہوا ہے. اصل میں اللہ کی قسم اب شروع ہوا ہے. پہلے تو ہارتے تو شہید, جیتتے تو غازی. ٹھیک ہے, کہیں پہ بچ جاتے تو غازی ہو جاتے, مر جاتے تو شہید ہوتے. جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے. اب تو جا کے ٹیسٹ ہوگا طالبان کہ بھائی آپ تو پاور تمہارے پاس تھی. آج اگر تو فیل ہوا نا تو اگلے 200 سال تک ساؤتھ ایشیا سے کوئی اسلام میں نہیں داخل ہوگا. کیا پتا دنیا سے ہی نہ کوئی داخل ہو. کیا یہ نکلا تمہارا خلافت کا انتظام اور یہ ڈیفینیشن تھی, یہ تمہارا مودودی, تو یہ کتب, تو یہ دیوبندی, تو یہ سلفی. کہانی ختم. اگر وہ سسٹم کو صحیح نہ چلا سکے, ہم سب کے بچے اسلام سے متنفر ہو چکے ہیں. اصلی ٹیسٹ اب شروع ہوا ہے. ان کو بھی پتا ہے, بچے نہیں بیٹھے ہوئے. وہ سمجھنے کی کوشش کریں کس طریقے سے کس چیز کو سیلیبریٹ کرنا ہے, آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے. ایک ایسی بدماشی کر رہا ہے, پہلے انگلینڈ کرتا ہوتا تھا. 200 سال وکٹوریا زبردستی گھس جاتی تھی, بندے مار کے سب کچھ نکالا, آپ آزاد ہیں آج سے. ہمارے ساتھ بھی ایسے کیا, سب کو نکال لیا, آپ آزاد ہیں آج سے. پھر امریکہ کی باری آ گئی, کل چائنا کی باری آ جائے گی, پرسوں فرانس کی آ جائے گی. سمجھنے کی کوشش کریں. ایسے کوئی ہار جیت کے فیصلے نہیں کرنے. کیسے کوئی یہ نہیں دیکھنا کہ معاملے کو سمجھنا مجھے سمجھ آ گئی کیونکہ ARY پہ حامد میر صاحب نے بول دیا ہے. ایسے نہیں کچھ سمجھ آئے گا. ان بیچاروں کی اتنی فراست ہوتی تو اس طرح کی حرکتیں کرتوت کرتے ہوتے. یہ نظریات اور تجزیات ہوتے ان کے. خالی تسبیحات ہاتھ میں